यस कर्नल मोहन स्पीकिंग। कर्नल मोहन ने बावकार लहजे में कहा, सर मैंने हतमी मालूमात हासिल कर ली हैं। पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस के 4 मेंबर्स पाकिस्तानी मुश्तबार के दारुल हुकूमत रवाना हो रहे हैं। इमरान उनसे लहदा वहाँ पहुंचेगा। वहाँ के एक मशहूर स्मगलर काठी उन्हें खुफिया तौर पर काफरिस्तानी मुश्तबार के शहर का 4 पहुंचाएगा और वहाँ वो होटल में क़याम करेंगे। इमरान उनसे राब्ते में रहेगा। मार्टिन ने कहा, ओ वेरी गुड। ये काचार तो बुआजा पहाड़ियों के बिल्कुल करीब है, लेकिन तुमने इस कदर जल्द और हतमी मालूमात कैसे हासिल कर ली? कर्नल मोहन के लहजे में हैरत थी। मैं पहले भी इमरान के खिलाफ काम करता रहा हूँ जनाब, और कर्नल फरीदी ने खसूसी तौर पर इस सिलसिले में मुझे तरबियत दी थी। कर्नल फरीदी साहब की मदद से मैंने दारुल हुकूमत में एक खास जगह ऐसी खुफिया मशीन नस्ब की हुई है जिससे इमरान के ज़ाती फ्लैट, उसके दूसरे अड्डे राना हाउस और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर दानिश मंजिल से फ़ोन पर होने वाली तमाम बातचीत रिकॉर्ड कर ली जाती है। ये मशीन खसूसी तौर पर ऑन की जाती है। हर वक्त उसे ऑन नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसी सूरत में ट्रेस भी हो सकती है, और आपका फ़ोन मिलने पर मैंने जाकर इस मशीन को ऑन किया तो उसे खुशकिस्मती ही कहा जा सकता है कि इस वक्त एक फ़ोन कॉल सीक्रेट सर्विस के चीफ एक्स2 की तरफ से सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स को की जा रही थी और इस कॉल की मदद से ये मालूमात हासिल कर ली गई है। मार्टिन ने जवाब दिया, क्या ये कॉल तुमने रिकॉर्ड कर ली है? कर्नल मोहन ने कहा, ये सर। मार्टिन ने जवाब दिया, क्या तुम उसे मुझे फ़ोन पर सुनवा सकते हो? कर्नल मोहन ने कहा, ये सर, होल्ड ऑन करें, ऐसा सिस्टम यहाँ मौजूद है। मैं पहले भी कर्नल फरीदी साहब को सुनवाता रहा हूँ। दूसरी तरफ से मार्टिन ने कहा, ओके। कर्नल मोहन ने कहा। उसकी आंखों में चमक उभर आई थी। हेलो सर। चंद लम्हों बाद मार्टिन की आवाज़ सुनाई दी। यस। कर्नल मोहन ने कहा, टेप सुनिए। दूसरी तरफ से मार्टिन ने कहा, और फिर चंद लम्हों के वक्फे के बाद एक भारी और सर्द आवाज़ सुनाई देने लगी। ये इंतहाई अहम तरीन मिशन है, इसीलिए इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है। इन चारों ने आज़ाद मशबार के दारुल हुकूमत पहुंचकर होटल 5 स्टार में रहाइश रखनी है। वहाँ उनके लिए कमरे बुक हो चुके हैं। सफदर तुम्हारा लीडर होगा। काठिया ग्रुप वहाँ का एक मशहूर स्मगलर ग्रुप है। इसका आदमी तुमसे होती राब्ता करेगा। कोड ब्लाइंड अटैक होगा। वो आदमी तुम चारों को मकबूजा मुश्तबार के शहर का 4 के होटल बाग में पहुंचा देगा और तुम्हारे लिए कागजात भी वही तैयार कराएगा। इमरान वहां आकर तुमसे मिलेगा और फिर तुम्हें लीड करेगा। अगर इमरान 2 रोज़ के अंदर अंदर तुमसे रब्ता ना करे तो इस बाग होटल के मैनेजर एहसन को फ़ोन करके इमरान के मुतालिक दरियाफ्त कर सकते हो। इस मिशन में मामूली सी कोताही भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुड बाय। बॉस के इमरान किसी और रास्ते से वहां पहुंचेगा। एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी, हाँ, इस मिशन के सिलसिले में मैंने ज़रूरी इंतजामात करने हैं, इसीलिए वो लहता वहां पहुंचेगा। और कोई बात? इसी भारी आवाज़ ने जवाब देते हुए कहा। नो बॉस, निस्वानी आवाज़ ने कहा, और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। हेलो सर, आपने टेप सुन लिया है? मार्टिन की आवाज़ सुनाई दी, हाँ, क्या इस औरत के बारे में तुम जानते हो? कर्नल मोहन ने कहा, ये सर, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस में एक औरत है, जुलियाना फिट्जवाटर उसका नाम है, स्विस नजाद है। मार्टिन ने जवाब देते हुए कहा, ओके, तुमने वाकई कारनामा सर अंजाम दिया है, तुम्हें इसका इंतहाई शानदार इनाम मिलेगा। तुम कतई फिक्र ना करो, इस मिशन के मुकम्मल होते ही मैं तुम्हारे मुकदमे में ज़ाती दिलचस्पी लेकर इसे तुम्हारे हक में करा दूंगा। कर्नल मोहन ने इंतहाई मुसरत भरी लहजे में कहा, थैंक यू सर। दूसरी तरफ से मार्टिन की मुसरत भरी आवाज़ सुनाई दी और कर्नल मोहन ने रिसीवर रख दिया। हैरत अंगेज़, इंतहाई हैरत अंगेज़। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि इस कदर जल्द और इस कदर हतमी मालूमात भी मिल सकती हैं। अब तो मैं इस इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का वो हशर करूँगा कि दुनिया देखेगी। कर्नल मोहन ने रिसीवर रखकर इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा, जनाब, ये सारा सेटअप कर्नल फरीदी का है, वरना मार्टिन अपने तौर पर इस कदर बेदाग सेटअप कैसे कर सकता था? और फिर इत्तेफाक से कॉल भी हो रही थी। लेकिन एक बात फिर भी अर्ज़ कर दूँ कि आप अली इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को ईजी टेक ना करें। ये लोग हद से ज़्यादा खतरनाक लोग हैं। अगर उन्हें ज़रा भी खतरा महसूस हुआ तो चिकनी मछली की तरह हाथों से फिसल जाएंगे। राठौर ने कहा, अब मैं उन्हें फिसलने ना दूंगा। मेरा नाम कर्नल मोहन है, तुम मुझे अभी अच्छी तरह जानते ही नहीं। ओके, अब तुम जा सकते हो। अब मैंने उन पर जाल फेंकने की तैयारियां करनी है, कर्नल मोहन ने कहा, और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। राठौर भी कुर्सी से उठा और सलाम करके कमरे से बाहर निकल गया। काफरिस्तानी मशबार के शहर का जारगे होटल बाग के कमरे में सफदर, तनवीर, कैप्टन शकील और जहान बैठे हुए थे। वो चारों मेकअप में थे। उन्हें यहाँ पहुंचे हुए भी सिर्फ 1 घंटा हुआ था। कागजात के लिहाज से वो कारोबारी अफराद थे और नवादरात का बिजनेस करते थे। काचार में उनकी आमद भी इसी बिजनेस के सिलसिले में ही थी। इस पर चीफ ने जूलिया को साथ क्यों नहीं भेजा होगा? तनवीर ने होंठ चबाते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि मिशन इंतहाई अहम और इंतहाई तेज रफ्तारी से मुकम्मल किया जाएगा, इसलिए चीफ ने जूलिया को साथ भेजना मुनासिब ना समझा होगा। सफदर ने जवाब दिया, मुझे तो हैरत इस बात पर है कि इस बार चीफ ने हमें इस मिशन के सिलसिले में जूलिया के जरिए बाकायदा ब्रीफ किया है, वरना तो सवाए इमरान के और किसी को असल मिशन का सिरे से इल्म ही नहीं होता था। जोहान ने मुस्कुराते हुए कहा, और सब साथियों ने इस बात में सर हिला दिए। अब इमरान का ना जाने कब तक इंतजार करना पड़े। तनवीर ने बेचैन से लहजे में कहा, लेकिन इससे पहले कि कोई जवाब देता दरवाजे पर दस्तक हुई और वो चारों चौंक पड़े। कौन है? तनवीर ने उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, रकीब, ये मेरे अलावा और किसकी जरूरत है कि दस्तक दे सके? बाहर से इमरान की आवाज़ सुनाई दी और कमरे में मौजूद सब अफराद के चेहरे इमरान की आवाज़ सुनकर इस तरह चमक उठे जैसे सहरा में भटके हुए आदमी को पानी नजर आ गया हो। तनवीर ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोल दिया और इमरान जो मेकअप में था अंदर दाखिल हुआ। शुक्रिया, तुम भी वाकई जीदार रकीब हो कि दस्तक पर दरवाज़ा खोल तो देते हो। इमरान ने अंदर दाखिल होते हुए तनवीर से मुहातिब होकर कहा,
میں تمہیں رقیب سمجھتا ہی نہیں، سمجھتا ہوتا تو اب تک تم پر قبر کے دروازے کب کے کھل چکے ہوتے، تنویر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور ساتھ ہی دروازہ بند کر دیا اور کمرے میں موجود باقی ساتھی تنویر کی بات سن کر بے اختیار ہنس پڑے اور عمران بھی تنویر کے اس خوبصورت فکرے پر بے اختیار ہنس پڑا۔ شکریہ شکریہ، یہ تو واقعی میرے لیے خوشخبری ہے، میں ہاں یہی سمجھتا رہا کہ تم میرے رقیب ہو اور تمہارے خوف کی وجہ سے اس گلی تک جانے کی ہمت نہ کر سکا۔ اب تو میں سینہ پھلائے اور گردن اکڑائے وہاں جاؤں گا، اب ڈر کاہے کا، عمران نے ایک خالی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تم جا کر تو دیکھو، نتیجہ ہوتی تمہیں معلوم ہو جائے گا، تنویر نے واپس آتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور کمرہ ایک بار پھر قہقہوں سے گونج اٹھا۔ بالکل بالکل، نتیجہ باقاعدہ اخبارات اور رسائل میں چھپے گا، اب تو رسائل نے باقاعدہ اس نتیجے کے رنگین صفحات شائع کرنے شروع کر دی ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اخبارات اور رسائل میں مرنے والوں کے فوٹو بھی شائع ہوتے رہتے ہیں، تنویر نے کہا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ عمران صاحب، وہ نتیجہ تو بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے آپ بتائیں کہ اس مشن کے سلسلے میں اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس بار تو چیف نے اس بارے میں انتہائی سخت ہدایات دے کر بھیجا ہے ہمیں، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے شاید موضوع بدلنے کے لیے بات کی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر موضوع بدلا نہ گیا تو عمران باز نہیں آئے گا اور تنویر ابھی تو مسکرا ہی رہا تھا، پھر لازماً اس کا پارا چڑھ جائے گا اور معاملہ بگڑ بھی سکتا ہے۔ کرنا کیا ہے، میرا اور تنویر کا کوہ نو دری کا مقابلہ ہوگا، جو پہلے چوٹی پر پہنچ گیا وہ سوامبر جیت جائے گا۔ تم تینوں مصنف بنائے گئے ہو، تم چیف کو نتیجے کی اطلاع دو گے اور پھر چوہارے بٹیں گے، بینڈ باجے بجیں گے، رسائل میں رنگین فوٹو اور مرنے والوں کے لیے مخصوص کالم میں خبر بھی چھپ جائے گی کہ ایک صاحب بینڈ باجوں کی آواز سن کر ہی راہی ملک عدم ہو گئے ہیں۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی، وہ بلا آسانی سے کہاں باز آنے والوں میں سے تھا۔ عمران صاحب پلیز، صفدر نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، یہ بواجہ پہاڑیاں تو جنگلات سے پر ہیں، یہاں تو لازماً سرکاری کنٹرول بھی ہوگا اور لکڑی کاٹنے والوں کے مخصوص پوائنٹ بھی۔ پھر ایسی پہاڑیوں پر اس قدر خفیہ اسٹور کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ عمران کے جواب دینے سے پہلے ہی کیپٹن شکیل نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو عمران کے چہرے پر سنجیدگی کے تاثرات ابھر آئے۔ مواجہ پہاڑیوں پر واقعی گھنے جنگلات موجود ہیں، لیکن یہ جنگلات عمارتی لکڑی کے نہیں ہیں، اس کے علاوہ یہ پہاڑیاں انتہائی دشوار گزار بھی ہیں اور یہاں درندے بھی کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے معلومات حاصل کر لی ہیں، یہاں باقاعدہ آبادیاں نہیں ہیں، البتہ شکاریوں کے لیے ہرس وغیرہ بنے ہوئے ہیں، لیکن حکومت کی اجازت کے بغیر شکار نہیں کھیلا جا سکتا، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اور پھر تو واقعی یہاں محفوظ اسٹور بنایا جا سکتا ہے، لیکن اب اسے تلاش کیسے کیا جائے؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ میں تم لوگوں سے علیحدہ آیا ہی اسی لیے تھا کہ پہلے بواجہ پہاڑیوں کے بارے میں مکمل تفصیلات معلوم کر لوں۔ میں تم سے 2 روز پہلے یہاں پہنچا ہوں، عمران نے کہا۔ تو پھر کیا معلومات حاصل ہوئیں؟ کوئی لائے عمل؟ صفدر نے کہا۔ میں نے جو معلومات حاصل کی ہیں ان کے مطابق صورتحال انتہائی پیچیدہ ہے۔ ان پہاڑیوں پر گزشتہ ایک ہفتے سے باقاعدہ فوجی چوکیاں اور چیکنگ ٹاورز بنائے گئے ہیں، پہاڑیوں کے اوپر باقاعدہ ایک اڈا بنایا گیا ہے جس پر انتہائی جدید چیکنگ مشینری نصب ہے، ملٹری انٹیلیجنس کے افراد بھی جگہ جگہ پہاڑیوں میں خفیہ طور پر موجود ہیں۔ ان تمام راستوں پر جو ان پہاڑیوں میں دروں کی صورت میں جاتے ہیں چیک پوسٹس بنا دی گئی ہیں اور ان پہاڑیوں کے گرد جو چھوٹے چھوٹے قصبے ہیں وہاں بھی فوجی موجود ہیں۔ مختصر یہ کہ ان پہاڑیوں پر فوج اور ملٹری انٹیلیجنس کا مکمل قبضہ ہے، عمران نے کہا۔ اور پھر تو واقعی صورتحال انتہائی پیچیدہ ہے، صفدر نے کہا۔ نہیں صفدر، اگر ایسا ہے تو پھر ہمارے لیے کام کرنا زیادہ آسان ہے، ہم ان فوجیوں میں سے اپنے قد و قامت کے افراد کو ختم کر کے ان کا روپ دھار سکتے ہیں اور پھر اسٹور تک پہنچنے میں ہمیں کوئی نہیں روکے گا۔ کیپٹن شکیل نے کہا۔ یہ اسٹور خاص قسم کے ہتھیاروں کا ہے اور ان ہتھیاروں کو عام ہتھیاروں سے ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے ایک مخصوص قسم کا ہتھیار استعمال کرنا پڑے گا جس میں ایسی گیس بھری ہوئی ہے جس کے فائر کے بعد ہر ہتھیار بیکار ہو جائے گا، لیکن یہ گیس فائر کرنے والے گن مخصوص قسم کی ہے اور آسانی سے چیک ہو سکتی ہے، عمران نے کہا۔ اور پھر تو واقعی مسئلہ ہے، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ آپ نے لازماً کوئی پلاننگ کی ہوگی، اس پر چوہان نے بات کرتے ہوئے کہا۔ ہاں کی تو ہے، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ کیا؟ سب نے تجسس آمیز لہجے میں کہا۔ بڑی سادہ سی پلاننگ ہے، ایک مولوی 2 گواہ، 1 کلو چوہارے، 1 منہ دکھائی کی انگوٹھی اور پلاننگ مکمل، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ایک قبر کا بھی اضافہ کر لو اس پلاننگ میں، تنویر نے غراتے ہوئے کہا، جبکہ باقی ساتھی ہنس پڑے۔ بالکل کر لوں گا، اس پر سنگ مرمر کا کتبہ بھی لگاؤں گا جس پر لکھا ہوگا حسرت اس گنچے پر جو بن کھلے مرجھا گیا، اور نیچے گنچے کی تفصیل ہوگی، لمبا قد، بھاری جسم، چوڑا چہرہ، رنگ گورا، نام زنانہ، پیشہ رقابت۔ عمران کی زبان چل پڑی اور کمرہ بے ساختہ قہقہوں سے گونج اٹھا۔ ظاہر ہے سب سمجھتے تھے کہ عمران تنویر کے متعلق بات کر رہا ہے، یہ تو جب قبر بنے گی تو پتہ چلے گا کس پر کس کا کتبہ لگتا ہے، تنویر نے اس پر غصیلے لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، مشن کے آغاز میں ایسی باتیں بدشگونی کی ذیل میں آتی ہیں، آپ پلاننگ بتا رہے تھے، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے ہاں، وہ پلاننگ تو واقعی درمیان میں ہی رہ گئی، پلاننگ واقعی بڑی سادہ سی ہے۔ شاغل اپنے گروپ سمیت انتظامات کا جائزہ لینے آئے گا اپنے مخصوص ہیلی کاپٹر میں اور جائزہ لے کر چلا جائے گا، بس پلاننگ مکمل، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کا مطلب ہے کہ آپ شاغل کے میک اپ میں وہاں جائیں گے؟ لیکن عمران صاحب، یہ معاملہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے، صفدر نے کہا۔ شاغل کو اگر اس مشن میں شامل نہیں کیا گیا تو پھر اسے وہاں بھی جانے نہیں دیا جائے گا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ لیکن شاغل تو سیکریٹ سروس کا ہیلی کاپٹر استعمال کرتا ہے، وہ اب پیدل تو پہاڑیوں پر نہ چڑھے گا اور سیکریٹ سروس کا ہیلی کاپٹر یہاں موجود ہی نہ ہوگا، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کمال ہے اس عمر میں اس قدر عقل مندی کی بات، ارے کہیں عمر سے پہلے تو عقل دار نہیں نکل آئی تمہاری،
عمران نے کہا اور کمرہ بے اختیار کہکہوں سے گونج اٹھا۔ تم نے خود ہی احمقانہ پلاننگ بنائی ہے، اپنی عقل دار تو سنبھالو، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا اور سب اس کے اس انداز پر بے اختیار ہنس پڑے۔ تنویر کی بات درست ہے عمران صاحب، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے کب کہا ہے کہ غلط ہے، اسی لیے تو میں اس کی عقل مندی کی تعریف کر رہا ہوں۔ جہاں تک ہیلی کاپٹر کا تعلق ہے وہ تو ظاہر ہے یہاں میسر نہیں ہے، اسی لیے ہمیں فوری طور پر کافرستان جانا ہوگا۔ وہاں سے ہم شاغل اور اس کے ساتھیوں کے روپ میں یہاں آئیں گے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ شاغل کو علیحدہ رکھا گیا ہے تو یہی بات ہمارے حق میں جاتی ہے۔ اس مشن کی پلاننگ یقیناً کافرستان کے وزیر اعظم نے کی ہوگی اور وہ شاغل کے سخت مخالف ہیں، لیکن کافرستان کے صدر شاغل کی پشت پر ہیں۔ اس لیے جب پریزیڈنٹ ہاؤس سے ملٹری انٹیلیجنس کے چیف کو کال کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ کافرستان سیکرٹ سروس سارے مشن کو سپروائز کرے گی تو پھر کوئی بھی شاغل کو سپروائز کرنے سے نہ روک سکے گا، عمران نے کہا اور سب ساتھیوں نے اس بات پہ سر ہلا دیے۔ پلاننگ طویل تو ہے لیکن بہرحال قابل عمل ہے، صفدر نے کہا، لیکن پہلے اس سے کہ کوئی اس کی بات کا جواب دیتا، اچانک سرر کی تیز آواز چھت کی طرف سے سنائی دی اور ان سب نے بے اختیار چونک کر اوپر کی طرف دیکھا ہی تھا کہ یکلہت انہیں یوں محسوس ہوا جیسے ان کے ذہنوں کو کسی نے سیاہ چادر سے ڈھانپ لیا ہو۔ یہ سب کچھ اس قدر تیزی سے ہوا کہ حقیقتاً وہ سنبھل ہی نہ سکے تھے اور ان کے حواس اندھیروں میں ڈوبتے چلے گئے۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں کرنل موہن بڑی بے چینی کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ اس کے انداز میں بے پناہ بے چینی اور اضطراب نمایاں تھا۔ وہ بار بار اپنے ہونٹ کاٹتا، مٹھیاں بھیجتا اور پھر کھول دیتا۔ کمرے کے کونے میں موجودہ میز پر ایک خصوصی ساخت کا ٹرانسمیٹر بھی موجود تھا اور کرنل موہن بار بار اس ٹرانسمیٹر کو اس طرح دیکھ رہا تھا کہ صاف ظاہر ہو رہا تھا اسے کسی ٹرانسمیٹر کال کا انتہائی بے چینی سے انتظار ہے۔ اسی لمحے کمرے کی دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی تو کرنل موہن بے اختیار چونک پڑا۔ یس کم ان، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور راتھوڑ اندر داخل ہوا۔ باس صاحب نے مجھے بلایا ہے، راتھوڑ نے اندر آ کر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہاں تم عمران اور اس کے ساتھی کو جانتے ہو، اسی لیے میں نے تمہیں بلایا ہے تاکہ تم انہیں شناخت کر سکو، کرنل موہن نے کہا تو راٹھور چونک پڑا۔ عمران اور اس کے ساتھی، راٹھور نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں وہ جلد ہی یہاں ہمارے خفیہ اڈے پر پہنچ جائیں گے، مجھے اس اطلاع کا شدت سے انتظار ہے، کرنل موہن نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ او باس، تو کیا آپ انہیں اغوا کرا رہے ہیں؟ راٹھور نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ ہاں کیوں، کرنل موہن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، مگر باس پہلے تو اپنے فیصلہ کیا تھا کہ انہیں اسی ہوٹل کے کمرے میں ہی بم مار کر ختم کر دیا جائے گا، راٹھور نے کہا۔ ہاں پہلے میرا یہی خیال تھا لیکن پھر میں نے اپنا خیال بدل دیا ہے۔ میں نے سوچا کہ بم کی وجہ سے عمران اور اس کے ساتھیوں کے ٹکڑے اڑ جائیں گے، ٹکڑے نہ بھی اڑے تو بہرحال ان کے چہرے اس حد تک مسح ہو جائیں گے کہ شاید انہیں پہچانا نہ جا سکے، اور اس صورت میں کوئی بھی یقین نہیں کرے گا کہ بلیک فورس نے یہ کارنامہ سر انجام دے دیا ہے۔ اسی لیے میں نے پروگرام بدل دیا ہے، اب انہیں بے ہوش کر کے یہاں لایا جائے گا، ان کا میک اپ صاف کیا جائے گا، تم انہیں شناخت کرو گے، پھر ان کا خاتمہ ہوگا، اس کے بعد ان کی لاشوں کی نمائش کی جائے گی، پھر تو سب کو یقین آ جائے گا، کرنل موہن نے مزے لے کر وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ او باس، یہ اقدام انتہائی خطرناک ہے، یہ لوگ انتہائی خطرناک ہیں، اگر انہیں ایک لمحہ بھی مل گیا تو یہ حیرت انگیز طور پر سچویشن بدل لیتے ہیں، آپ وہی پہلے والے فیصلے پر ہی قائم رہیں، راٹھور نے کہا۔ شٹ اپ، میرا نام کرنل موہن ہے، کرنل موہن سمجھے، آئندہ میرے سامنے اس طرح بزدلی کی باتیں کی تو میں سخت ایکشن لوں گا، بے ہوش افراد کس طرح سچویشن بدل سکتے ہیں، نان سینس، کرنل موہن نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، پھر اس سے پہلے کہ راٹھور کچھ کہتا میز پر موجود ٹرانسمیٹر سے تیز سیٹی کی آواز نکلی اور کرنل موہن اس طرح ٹرانسمیٹر پر جھپٹا جیسے چیل گوشت کے ٹکڑے پر جھپٹتی ہے، اس نے جلدی سے اس کا بٹن دبا دیا۔ ہیلو ہیلو، دھرمیندر اسپیکنگ اوور، ایک آواز سنائی دی۔ یس کرنل موہن، اوور، کیا رپورٹ ہے؟ کرنل موہن نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ وکٹری باس، ہم نے ان پانچوں کو بے ہوش کر کے ہوٹل سے نکال لیا ہے اور اب انہیں ویگن میں ڈال کر ٹاپ پوائنٹ پر لے کر آ رہے ہیں، اوور، دھرمیندر نے کہا۔ پوری رپورٹ تفصیل کے ساتھ دو، اوور، کرنل موہن نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ سر، پہلے ہوٹل میں 4 افراد پہنچے، کاغذات کی روح سے وہ بزنس مین تھے اور نوادرات کے کاروبار سے ان کا تعلق تھا، پلاننگ کے تحت ان کے کاغذات کی چیکنگ کے لیے کاؤنٹر پر روکے گئے، پھر ان کی کاپیاں تیار کی گئیں اور کاغذات انہیں واپس کر دیے گئے، ان کاپیوں کا انہیں علم نہ ہو سکا اور وہ مطمئن ہو کر چلے گئے۔ ہوٹل کے ہر کمرے میں جو حالی تھا، بے ہوش کرنے والا خصوصی سسٹم پہلے ہی نصب کر دیا گیا تھا، ان کے کاغذات کی دارالحکومت سے فیکس کے ذریعے چیکنگ کی گئی تو کاغذات جعلی تھے، اس پر ہمیں یقین ہو گیا کہ یہی ہمارے مطلوبہ افراد ہیں، لیکن پانچواں آدمی نہ آ رہا تھا، اس لیے اس کی آمد کا انتظار کیا جاتا رہا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ پانچواں آدمی بھی کمرے میں پہنچ گیا، بوائے نے جب اس کی آمد کی اطلاع دی تو بوائے سے اس کے قد و قامت اور جسامت کی مکمل تفصیلات حاصل کی گئیں۔ جب یقین ہو گیا کہ یہی ہمارا مطلوبہ آدمی ہے تو اس کمرے میں موجود بے ہوش کرنے والے سسٹم کو آن کیا گیا، لیکن جب سسٹم کو آن کیا گیا تو پتہ چلا کہ ہوٹل کی الیکٹرک رو کسی فنی نقص کی وجہ سے بند ہے، چنانچہ ہم انتظار میں رہے، پھر جیسے ہی الیکٹرک رو بحال ہوئی، سسٹم جو کہ پہلے ہی آن تھا، اسی لیے اس نے فوری طور پر کام کر دیا اور نتیجہ یہ کہ یہ پانچوں فوری طور پر بے ہوش ہو گئے۔ یہ سب ایک ہی کمرے میں موجود تھے، ہم اس کمرے میں گئے تو وہ واقعی پانچوں بے ہوش پڑے ہوئے تھے، لیکن آپ کی چونکہ سخت ہدایات تھی اسی لیے بے ہوشی کے باوجود ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئیں اور پھر ایک خفیہ راستے سے ہوٹل سے باہر لایا گیا، ان کا سامان بھی ساتھ ہی لایا گیا، پھر انہیں ایک ویگن میں ڈال کر وہاں سے 3X میں لایا گیا، یہاں سے دوسری ویگن میں انہیں شفٹ کیا گیا، اب یہ ویگن ٹاپ پوائنٹ کی طرف آ رہی ہے، میں خود ویگن میں ساتھ آ رہا ہوں، اوور، دھرمیندر نے تفصیلی رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، پوری احتیاط سے ٹاپ پوائنٹ پر پہنچو، ان لوگوں کا خاص طور پر خیال رکھنا، کہیں یہ لوگ راستے میں ہی ہوش میں نہ آ جائیں، اوور، کرنل موہن نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔
یہ سر آپ بے فکر ہیں سر، میں پوری طرح محتاط ہوں، اوور، درمندر نے جواب دیا۔ میں ٹاپ پوائنٹ پر تمہارا منتظر ہوں، اوور اینڈ آل، کرنل موہن نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ مسرت کی جھلکیاں نمایاں تھیں۔ اور راٹھور، اب میں تمہیں دکھاؤں کہ یہ لوگ کتنے چالاک اور خطرناک ہیں، کرنل موہن نے بڑے مسرت بھرے لہجے میں راٹھور سے مخاطب ہو کر کہا، پھر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ راٹھور نے کندھے اچکائے اور پھر اس کے پیچھے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی میز کی دوسری طرف سے شاگل نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یہ شاگل کے لہجے میں سختی تھی۔ آتما رام بول رہا ہوں، باس عمران اور اس کے ساتھی کرنل موہن کے آدمیوں کی قید میں چلے گئے ہیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو شاگل بے اختیار اچھل کر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کس طرح؟ کہاں؟ شاگل نے حلق کے بال چیختے ہوئے کہا۔ باس، آپ کا خیال درست تھا، عمران اور اس کے ساتھی بواجہ پہاڑیوں پر ریڈ کرنے کے لیے کاچار ہی پہنچے تھے اور میرے ساتھی کاچار میں ان کی تلاش میں موجود تھے۔ ہمیں چاروں آدمیوں کے گروپ پر شک گزرا، لیکن چونکہ ان میں عمران کی قد و قامت کا آدمی نہیں تھا، اسی لیے ہم نے اسے نظر انداز کر دیا۔ ہم نے ٹرانسمیٹر کال کیچ کرنے کے لیے خصوصی اعلیٰ کار 4 میں نصب کیا ہوا تھا۔ ہمیں یقین تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی لازماً ٹرانسمیٹر کال ایک دوسرے کو کریں گے اور اس کال کی مدد سے ہم ان کا سراغ لگا لیں گے۔ اور پھر ایک ٹرانسمیٹر کال ہم نے کیچ کر لی جس میں عمران اور اس کے ساتھیوں کا ذکر تھا، لیکن اس کال سے یہ بات سامنے آئی کہ جن 4 افراد کو ہم نے نظر انداز کر دیا تھا اور جو ہوٹل باغ میں ٹھہرے تھے، وہی دراصل عمران کے ساتھی تھے اور ان کا تعلق پاکیزہ سیکرٹ سروس سے تھا، اور عمران ان سے علیحدہ یہاں آیا تھا اور ان چاروں سے عاملہ بلیک فورس کے آدمی ان کی طاق میں تھے۔ انہیں شاید پہلے سے سارے سیٹ اپ کا علم تھا، اسی لیے انہوں نے اس کے لیے خصوصی انتظامات کر رکھے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ان سب کو ہوٹل کے کمرے میں ہی بے ہوش کر دیا اور خفیہ راستے سے ہوٹل سے نکال کر لے گئے۔ کرنل موہن کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اس نے پہاڑی میں اپنا اڈا بنایا ہوا ہے۔ چنانچہ یہ کال کرنل موہن کے خاص آدمی درمندر کی طرف سے کرنل موہن کو کی گئی اور درمندر نے پوری تفصیل کرنل موہن کو ٹرانسمیٹر پر بتا دی۔ یہ کال ایک ویگن سے کی جا رہی تھی اور ویگن کاچار سے پہاڑی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ہم اس وقت ایسی جگہ پر ہیں کہ ہم اس ویگن کو پہاڑی پہنچنے سے پہلے روک سکتے ہیں۔ عمران اور اس کے ساتھی بے ہوشی کے عالم میں اس ویگن میں موجود ہیں۔ اب آپ جیسے حکم دیں، آتما رام نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا۔ او کرنل موہن اس کا کریڈٹ لینا چاہتا ہے، میں ایسا ہرگز ہونے نہیں دوں گا۔ یہ کریڈٹ صرف اور صرف سیکرٹ سروس ہی لے سکتی ہے۔ تم ایسا کرو کہ اس ویگن پر قبضہ کر لو اور کرنل موہن کے سب ساتھیوں کو خاتمہ کر کے عمران اور اس کے ساتھیوں کو اغوا کر کے یہاں میرے پاس تساکانہ لے آؤ۔ پوری احتیاط سے کام لینا، کسی کو یہ علم نہ ہو سکے کہ کس نے اس ویگن پر حملہ کیا ہے۔ وزیر اعظم صاحب کرنل موہن کی پشت پر ہیں، اگر انہیں یہ اطلاع مل گئی کہ سیکرٹ سروس نے اس ویگن پر حملہ کیا ہے تو پھر ہمارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، سمجھ گئے ہو؟ شاگل نے حلق کے بال چیختے ہوئے کہا۔ یہ بات آپ بے فکر رہیں، ہمیں صرف آپ کی طرف سے اجازت کی ضرورت تھی۔ ویسے اگر آپ کہیں تو عمران اور اس کے ساتھیوں کا اس بے ہوشی کے عالم میں خاتمہ کر دیا جائے، پھر ان کی لاشیں آپ کے پاس لے آئی جائیں، آتما رام نے کہا۔ کیا وہ اصل شکلوں میں ہیں؟ شاگل نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ نہیں جناب، عمران کا تو مجھے علم نہیں، البتہ اس کے چاروں ساتھیوں نے مقامی میک اپ کیا ہوا ہے، آتما رام نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا تم نے میک اپ چیک کر لیے ہیں؟ کیا وہ واقعی عمران کے ساتھی ہیں؟ شاگل نے کہا۔ نہیں جناب، ابھی وہ ہمارے ہاتھ لگے ہی نہیں، ہم کیسے میک اپ چیک کر سکتے ہیں؟ اس پر آتما رام نے قدرے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو احمق آدمی، الو کی دم، جب تک چیکنگ نہ ہو جائے ان لوگوں کا خاتمہ ہمیں کیا فائدہ دے گا؟ شاگل نے حلق کے بال چیختے ہوئے کہا۔ یس سر، میں سمجھ گیا سر، آتما رام نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔